Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. और आज हमारे डॉक्टर समील अहमद साहब हम बहुत अहम एक मौजू पर बात करेंगे, दो मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के शहर सियालकोट, जो कि माना हुआ इंडस्ट्रियल शहर है और वहाँ की प्रोडक्ट दुनिया के अंदर जानी पहचानी जाती है। सियालकोट का नाम ही स्पोर्ट्स के हवाले से मशहूर है और यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं, फुटबॉल सबसे अहम प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट की जाती है, इवन वर्ल्ड कप के अंदर खेला जाता है उन फुटबॉल की वजह से। वहाँ एक बहुत ही घिनौना किस्म का जुर्म हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम इस वक्त इंतहाई बदनाम हो रहा है। जो एक बहुत बुरा एक इमेज पाकिस्तान का गया है, वो गया है। एक दूसरा पाकिस्तान का इमेज तो गया ही बुरा है, दूसरा एक मुसलमानों का इमेज बहुत बुरा गया है कि लोग कहते हैं कि क्या वाकई जो इस्लाम है वो रिलीजन ऑफ पीस है। उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए हम इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के पहले हिस्से और कोशिश करेंगे कि दूसरे हिस्से में कवर कर लें, और आखिरी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे गवर्नर सरवर साहब का जो हालिया दौरा हुआ है बरतानिया का। उसके अंदर उन्होंने एक बयान दिया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 6 अरब के इवज़ IMF ने पाकिस्तान से सब कुछ लिखवा लिया। उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये भी एक बड़ा शॉकिंग सा बयान है, जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा तशवीश है कि आखिर क्या ऐसा हुआ है कि सिर्फ $6 अरब के एवज IMF ने सब कुछ पाकिस्तान से लिखवा लिया। तो सर पहले तो वेलकम टू द प्रोग्राम, शुक्रिया आपने अपनी तबीयत की नासाजी के बावजूद आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। सर आप देख रहे हैं कि सियालकोट के अंदर एक बेईमाना कत्ल हुआ है, जो श्रीलंकन एक नेशनल है जो उधर काम करने आया हुआ है, और उसकी जो स्टोरी आ रही है कि जो भी कुछ हुआ उसके बाद उस नेशनल को मारा गया। मारने के बाद जनाब उसको इतना बेदर्दी से रोडों के ऊपर घसीटा गया। घसीटने के बाद उसको फिर इन लोगों को सब्र फिर भी नहीं आया और उन्होंने उसको आग लगा दी। ये किस किस्म का रवैया है? एक हम मुस्लिम मुल्क है, इस्लामी मुआशरा है, और ये किस किस्म का रवैया कि मैं तो देख के शॉक हो गया कि ये क्या क्या कर रहे हैं कि मुसलमान तो एक चींटी को मारते हुए 100 बार सोचता है। जैसे कि एक हदीस इसी के मुतालिक एक हदीस मैं अभी कोट कर सकता हूँ कि जिसमें कहा गया कि अगर कोई शख्स किसी ज़िम्मी को बगैर उसके वजह के मार देते तो 40 साल तक आई थिंक जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। मैं उसको पढ़ता हूँ, मगर आप इससे शुरू करें, मैं इंशाल्लाह वो हदीस भी निकाल लेता हूँ इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाओहु खालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहा वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों अरबों हम्दो सना और दरूद खातमुन नबीयीन के बाद मैंने अभी जो आपके सामने कुरान सूरह की सूरत पढ़ी, उसका माना यह है कि और जो शख्स किसी मुसलमान को या किसी भी को जानबूझ कर कत्ल करे तो उसकी सजा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा और अल्लाह उस पर गज़ब नाज़िल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने इसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। गुजारिश ये है कि आपने अपने इंटरव्यू में तो 2 लाइनें कह के अपना दिल हल्का कर दिया। मैं तो जब से ये मामला हुआ है मैं तो मुसलसल एक डिप्रेशन की पोजीशन में चल रहा हूँ। मैं शरीयत इस्लामिया में जितनी ताकीद के साथ इंसान के कत्ल की हुर्मत को बयान किया गया है, असरे हाजिर में इसकी इतनी बेहुरमती हो रही है, उसी तरह हमारे यहाँ बेहुरमती हो रही है। और ये मामूली बातों में कत्ल नाहक के वाक़यात रोज़ाना अखबारों की सुर्खियाँ बनते जा रहे हैं। हालांकि हमारी इस्लाम में ये कहा गया है कि किसी नाहक को मारना ऐसे ही है कि सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया जाए, और किसी की जान बचाना ऐसे ही जैसे सारी इंसान की जान बचाई जाए। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं। वो जो मैंने अभी हदीस का जिक्र किया था वो पढ़ के सुना दूं, मेरे सामने आ गई है जी फरमाइए। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने किसी जिम्मी को नाहक कत्ल किया है, यानी कि जिम्मी काफिर को कहते हैं, जी नाहक कत्ल किया, वो जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की राह से सूखी जा सकती है। ये हदीस है सही बुखारी की 3166 नंबर हदीस, ये हवाला है। ये एक हदीस यानी कि वाज़े हदीस भी है, और हम मुसलमान, आई डोंट नो, मुझे तो समझ से बाहर है ये क्या कर रहे हैं। अफसोस यही है कि
حماس مسلمان جو ہے اس جرم کا ارتکاب دینی خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن و حدیث میں کسی، یا جیسے آپ نے فرمایا، کسی انسان ناحق قتل کرنے پر ایسی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں. ابھی آپ نے بتا دیا کہ 40 سال تک وہ خوشبو سے محروم رہے گا. 40 سال کی دوری سے خوشبو آ جاتی ہے جی جنت جی. کی. اور اور وہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کسی اور جرم میں ایسی سخت وعیدیں نہیں بیان کی گئی جو اس میں جو ابھی آپ نے حدیث میں جو بیان فرمایا سے مفہوم بتایا. اب اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی ناحق انسان کو ناحق قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. اور جو آپ نے شروع میں کہا ہے کہ نہ صرف مارا گیا، اس کی ہڈیاں توڑ کے اسے جلا دیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جلنے والی لاش سری لنکن کی نہیں، اس ملک کے مستقبل کی ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس ریاست کی ہے، اس سماج کی ہے، بلکہ اس معاشرے کی ہے. بدنصیبی تو یہ ہے کہ سری لنکن کو بچانے کی بجائے کثیر تعداد اس ہولناک اور دلدوز واقعے کی سیلفی بنا رہے تھے وہ لوگ. آپ نے دیکھا نہیں کیسے کس قدر مجھے تکلیف ہو رہی. یعنی اس سارے مجمع میں صرف ایک شخص پر وہ پرتشدد ہجوم کے سامنے ہاتھ جوڑ کو منع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جی اور ایک دوسرا شخص جو ہے اس سلنگ کے اوپر لیٹ بھی گیا تھا، لیکن اسے گھسیٹ کر دور پھینک دیا گیا اور اسے بھی زخمی کیا گیا. اب آپ دیکھ لیں گے کہ اب آپ خود دیکھ لیں گے یہ سیلفی جو ہے یہ تاریخ انسانی کی سب سے بدترین سیلفی تصور کی جائے گی، اور اسے شاید لاکھوں ڈالرز میں ہمارے دشمن جو ہے فروخت کر کے کسی بڑے عجائب گھر میں اس کو زندگی بنایا جائے گا کہ کیسے 22 کروڑ انسانوں کا ملک ایک شر پسندانہ مذہبی فکر نے یوں نگل لیا کہ کسی کو بھاگنے کا وقت بھی نہ ملا. میں صاحب آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ سری لنکا دنیا کا واحد ملک ہے جو پاکستانیوں کو آنکھیں ڈونیٹ کرتا ہے، جی اور اب تک 22,000 پاکستانیوں کو مفت آنکھیں فراہم کر چکا ہے. اللہ اکبر. اور جس دن اس شہری کو آگ لگا کر جلایا جا رہا تھا اسی دن ہم نے سری لنکا سے مزید 62 افراد کے لیے آنکھیں وصول کی ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں، آپ شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے بھی. یعنی اس جمعے کے دن، یعنی سے 2 دن پہلے سیالکوٹ شہر کی جو اس فیکٹری میں راج کمار فیکٹری جو ہے اس میں توہین مذہب الزام میں جو مشتل ہجوم کیا، تو یہ سری لنکن مینیجر پریان تھا، اس کے قتل نے تو کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے واقعے میں ملزمان کی شناخت کیسے ہوتی ہے، اور آیا قانون کے مطابق انہیں سزائیں دی جاتی ہیں؟ اب اس ویڈیو میں جو افراد سری لنکن شہری پر انتھا تشدد کر رہے ہیں، اسے جان سے مار رہے ہیں، وہ سب نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ فیکٹری کے اندر کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی یہ ثابت کیا ہو چکا ہے کہ پریانتھا کے ساتھ سارے تناظر کی بنیاد کس نے رکھی. یعنی جمعے والے دن کون کون ڈیوٹی پر موجود تھا، اور اس وقت یہ تنازع شروع ہوا تو کس نے کیا کردار ادا کیا تھا وہ دیکھا جا سکتا ہے. پھر میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کی طرف لے کے جاؤں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے پاکستان کے اندر. مجھے لاکھ اختلاف ہیں سلمان تاثیر کے ساتھ، لیکن اس کو دیکھیں، اس کے ہی جو باڈی گارڈ تھا ممتاز قادری، اس نے گولی سے بھون دیا اسے. اب پاکستان میں لوگوں کی رائے منقسم تھی کہ بھی کچھ تو اب بھی ممتاز قادری کو ہیرو مانتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ قاتل مانتے ہیں. اور سلمان تاثیر قتل کے بعد ایک ماہ بعد مذہبی اقلیتوں کا جو یادو وزیر تھے ایک شہباز بھٹی، جنہوں نے اس قانون کی مخالفت کی تھی، ان کو بھی اسلام آباد میں گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ جب 2016 میں سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو سزائے موت دی گئی تو ان کے جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی. عدالت کے اندر وکلا اس کے منہ چوم رہے تھے جب وہ جاتا تھا وہاں پہ. پھر تھوڑا سا آپ اور آگے آئیے، 2017 کے اندر مردان کی عبد الولی خان یونیورسٹی میں شعبہ بلیات کا جو طالب علم مشال خان تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تشدد ہجوم کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اسے مار دیا گیا. اور یہ سب مناظر کیمرے کی آنکھوں نے محفوظ کر رکھے ہیں ابھی تک. اور بعد میں اس واقعے کی تصاویر اور ویڈیو جو سوشل میڈیا پر جب وائرل ہوئی تو تکلیف ہو رہی تھی، یقین کیجیے آپ. لیکن ہوا کیا؟ گزشتہ برس پشاور ہائی کورٹ نے مشال خان قتل کیس میں جو مرکزی ملزم عمران علی تھا اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ عمر قید جو ہے وہ اس کے بعد بری آپ چل سر بری ہو جائے گا. 66 اور یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے نا سر کہ یہ عمر قید کی سزا تو آپ کو انٹرنیشنل پاورز بھی نہیں دینے، سوری سزائے موت کی سزا انٹرنیشنل پاورز بھی نہیں دینے دیتی نا. مگر اس چیز کو سر اگر ڈیپ دیکھیں تو آخر یہ پرابلم آیا کیسے ہے نا. جی آپ دیکھیے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 2-4 واقعے بتاؤں گا تاکہ اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے یہ کیوں ہو رہا ہے، مطلب اس کی روک تھام کیسے ہوگی. بات یہ ہے کہ
آپ نے صحیح کہا، لیکن سزائے موت ہو رہی ہے، موت کو ہو رہی ہے امریکہ میں ابھی بھی 52 اسٹیٹوں میں سے 22 اسٹیٹس میں ابھی بھی سزائے موت ہو رہی ہے، ایسی کوئی ایسی بات نہیں۔ اب پھر دیکھیے اس مشال کیس کے اندر 66 لڑکوں کو پکڑا گیا تھا، اور باقی ماسوائے عمران کے سب کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا۔ اب 2010 میں کیا ہوا سیالکوٹ کے اندر؟ سیالکوٹ کا جو بٹر میں جو پولیس کی موجودگی میں بہت سے لوگوں نے دو سگے بھائیوں حافظ مغیث اور منیب کو رسیوں سے نہیں باندھا، اس کے بعد دونوں بھائیوں پر ڈنڈوں سے تشدد کر کے انہیں ہلاک کر دیا کتنی بےرحمی کے ساتھ۔ ہاں پھر اس ہجوم نے دونوں بھائیوں کو لاشوں کو پہلے الٹا لٹکایا، بعد میں ان بھائیوں کی لاشوں کو شہر میں گھمایا، پھر دو بھائیوں کا قتل کے جو ذمہ داران اس کو سنائی جانے سزائے موت کو ابھی گزشتہ برس سپریم کورٹ نے مرکز میں بدل دیا ہے۔ میں کہتا ہوں پولیس کی موجودگی میں انہیں مارا گیا، انہیں ڈنڈوں سے پیٹا جا رہا تھا۔ میں تو اس وقت یہ پیٹ رہا تھا کہ سب سے پہلے پولیس والوں کو پھانسی لگائی جائے، کہ جن کا کام لوگوں کو بچانا ہے، ہمارے اپنے ٹیکسوں سے ہم ان کی تنخواہیں پے کرتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں یہ اتنا بڑا گناہ اور جرم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، انہوں نے تو کوئی ایسا مذہب کے بارے میں بات نہیں کی تھی، دونوں حافظ تھے، دونوں نیک بچے تھے، یہ ثابت کیا اپنے بھائی۔ پھر 2015 میں کیا ہوا یوحنا میں، لاہور میں یوحنا کی آبادی میں مسیح برادری کے، آپ کو پتا نا کہ 2 بار گاؤں میں بم دھماکے ہوئے تھے۔ اب بم دھماکے کرنے والے کو اور تھے، لیکن وہ مشتل مکین باہر نکلے، انہوں نے احتجاج کے دوران خاصی توڑ پھوڑ کی۔ آپ کو پتا ہے یہ جو ہماری بس لین جو بنائی تھی نئی نئی، اس کو بھی توڑ پھوڑ کی، اس کے سیشن توپ تباہ کر دیے، اور اسی جھڑپ کے دوران 2 مسلمان پکڑ لیے انہوں نے، نعمان اور حافظ نہیں، اور ان دونوں کو انہوں نے مار مار کے شدت بنا کے پھر تیل چھڑک ان پر آگ لگا دی۔ پولیس نے بڑی تفتیش کی اور 40 سے زیادہ ملزمان پر جو ہے نا ان کو ٹیررزم کے اور قتل کے اور دیگر کئی دفعات مقدمہ درج کیے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ فوراً پریشر آ گیا، اور ایسا پریشر آیا کہ حکومت کو مطلب پھر صلح کرنی پڑ گئی، ان دونوں فریقوں کے درمیان صلح کروا دی گئی۔ یعنی یہ بھی شنید ہے کہ جو بیرون ملک کے جو جمہوریت پسند اور انسانی حقوق کے جو چیمپئن ہے، وہ عیسائیوں کو رہائی دلانے کے لیے کافی متحرک ہو گئے تھے واپس۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹے کا جو ایک عیسائی شہری تھا، اور اس کی بیوی شمع، ایک شہزاد اور اس کی بیوی شمع، ان کو توہین قرآن کے الزام میں ایک مشترک ہجوم نے ماورائے عدالت ہی قتل کر دیا تھا۔ اس میں ایسا کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے لیے اپنے رسول، انبیاء، صحابہ کرام اور قرآن سے وابستگی جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ بڑا جذباتی عمل ہے۔ لیکن اس نازک اور حساس معاملے کی آڑ میں پاکستان میں خطرناک ڈاکٹرائن متعارف کروا دی گئی ہے۔ اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ افراد جو اس ظالمانہ کھیل کا حصہ بن رہے ہیں، اور جو اپنے فیل پر بڑے فخریہ پھر بیانات دے کر ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہی اس خطرناک ڈاکٹرائن کو پھانسی دینے کی ضرورت ہے۔ سر دیکھیں، یہ جو آپ نے کیا نا کہ یہ جو جیسے آپ نے مثال دی کہ 2 بندے جنہوں نے بیان دے رہے تھے ان کو تو انہوں نے پکڑ لیا پولیس نے، مگر مسئلہ جی یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اندر جو ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ اس کو پکڑو اور مار دو۔ جیسے کراچی کے اندر بھی ہوا کہ جیسے یہ ڈاکو سم ٹائم انہوں نے پکڑے ہیں، وہ جو ٹارگٹ کلر پکڑے ہیں، انہوں نے پکڑ لیا کہ ہاں جی یہی تھا، ڈاکو تھا، اس کو پکڑا ہے، ادھر کراچی میں بھی آگ لگائی ہے۔ کراچی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، مگر یہ لوگوں کے اندر جو ایک ہے کہ کسی نے غلطی کی اس کو پکڑ لو اور خود ہی اس کا فیصلہ کر لو۔ آخر یہ ہمارے موجودہ عدالتی نظام کی کمزوری ہے نا کہ عدالتوں کے اندر ہمارے انصاف ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے ادھر تو کچھ ہونا نہیں ہے یار، پولیس یہی نے کچھ کرنا نہیں ہے، پولیس یہ نے رشوت لے کے یہ جان یہ چھڑوا لینی ہے، عدالت نے کچھ کرنا نہیں ہے، ہم خود میں کریں جو نے کرنا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا تو ہے کہ عدلیہ نے جو میں نے آپ کے سامنے ایسے ہی جو مقدمات 3 مقدمات آپ کے سامنے رکھے، ان تینوں مقدموں کا جو منطقی انجام کیا ہوا عدالت میں چھوڑ دیا گیا۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی عدالت کہاں جائیں، اتنی دیر لگائے گی، مطلب پھر ان کو رہائی ہونا ہے تو کیوں نہ ابھی اس کا کلا کما کرتے جائے، ایک یہ بھی بات ہے۔ دوسری جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ڈاکٹرائن وہاں پہ متعارف کروا دی گئی ہے، وہاں پہ جو ہمارے پاکستان کے اندر، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور سختی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا نا کہ اس ڈاکٹرائن کو پھانسی دینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اس ڈاکٹرائن کو پھانسی دیں گے، اس لہجے کو، اس رویے کو جب آپ پھانسی دیں گے، ختم کریں گے، سختی سے ختم کریں گے، آپ لیکن یہ کرنا پڑے رویہ گی۔ ہوگا کیسے ختم سر؟ یہ رویہ دیکھیے ہے نا۔ بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے عدلیہ کی جو کمزوری ہے اس کو فی الفور دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے عدلیہ کو مقدس گائے کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ آخر ہم اتنی بھاری برکم
جو اس کو جو تنخواہیں دیتے ہیں، مراعات دے رہے ہیں ججوں کو. آپ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک جج ریٹائر ہو جائے تو 9 لاکھ روپے مہینہ تو اس کی صرف پینشن ہے. اور گھر کا خرچہ، اس کا ڈرائیور اور اس کا پہرے دار، اس کے یہ سارے الگ ہیں. اس کا مطلب ہے. اور انصاف دیکھیں پرووائڈ ہے ہی نہیں، اور انصاف پھر کہنے نہیں ہمارے مل یہاں سکتا. ہمارے اداروں میں تیز ترین انصاف نہیں ہے اس معاملے کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ جب اے پی سی اے کا جب معاملہ ہوا تھا تو ہمارے ہاں فوجی عدالت کو بنائی گئی، تو لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ جی فوجی عدالتیں کیوں بنا دی گئی، جمہوریت کو فلاں ہے. یہ ہماری جمہوریت کا کرتوت ہم دیکھ رہے ہیں. جمہوریت کا کرتوت کیا ہے؟ جمہوری اسلام. اب میں نے بہت اپنی زندگی کا بیشتر حصہ میں نے عربوں میں گزارا ہے، کویت میں، سعودی عربیہ میں، بحرین میں. آپ یقین کیجئے کہ وہاں میرے سامنے 2-4 کیس جو قتل کیا ہے ود ان اے ویک فیصلہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جرائم پہ قابو، ایسا جرائم نظر نہیں آتا آپ کو. میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں پہ دیکھا ہے کہ سونے کی دکانیں بھری ہوئی، مطلب زیورات کی. اذان ہوئی، بورڈ کو الٹا دیا، مواقع اصلاح، ایسے نماز کا وقت ہو گیا، تالا نہیں لگایا، دروازہ کو ایسے بند کھینچ کے بند کیا اور نماز پڑھنے جا رہے ہیں. کتنے لوگ ہم نے دیکھے وہاں پہ ہاتھ کاٹنے والے. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں شاید دفعہ کہا تھا کہ جب امریکی صدر نکسن جب آیا شاہ فیصل کے زمانے کے اندر سعودی عرب کا دورہ کرنے کے لیے، تو اس نے شاہ فیصل سے یہ ذکر کیا. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، تو کیا آپ اس کے بارے میں اس سزا کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے آپ کہ آپ کیوں دیتے ہیں؟ تو شاہ فیصل نے 2 باتیں ان سے کہی. یہ میں نکسن کی بایوگرافی کی بات کروں، اس نے اپنی بایوگرافی میں یہ بات لکھی ہے نکسن نے. تو اس نے شاہ فیصل نے کہا کہ آپ کا دورہ جو ہے 4 دن کا سرکاری دورہ، یہ تو 1-2 دن کے بعد ختم ہو جائے گا. آپ ایسا کریں، آپ خود یا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے ہاں 2-3 مہینے آ کر رہیں اور سارے ملک کے اندر دورے کریں. آپ سارا ملک میں جگہ جگہ جائیں، گاؤں میں بھی جائیں، ہم آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کریں گے. اور ڈھونڈ کے لائیں کتنے لوگوں کے ہم نے ہاتھ قلم کیے ہوئے. ایک. دوسری بات یہ دیکھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اذان ہوتی ہے تو لوگ جو ہے اپنی دکانیں بند کر کے جو ہے کس طرح نماز کی طرف دوڑتے آتے ہیں، کوئی تالا لگاتے ہیں. انہوں نے کہا تیسری بات، آپ کے ہاں صرف 24 گھنٹے کے لیے بجلی گئی نیو یارک کے اندر. آپ دیکھ لیں کہ صرف جو لفٹ جو بند ہو گئی تھی، مطلب لفٹوں کے اندر 181 عورتوں کی آبرو ریزی کر دی گئی. اللہ $3.5 بلین کے ڈاکے اور چوریاں کی گئی وہاں پہ اس 24 گھنٹوں کے اندر. اس نے کہا صرف 24 گھنٹے کے اندر آپ کے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی پولیس موجود، آپ کی فوج موجود، آپ کے سارے اس کو یہ ہو گیا. تو ہمارے ہاں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ جائیں. وہ خاموش ہو گیا. چلیں چلیں اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں، مگر میں آپ کو دوبارہ رویے کی طرف لے کر آؤں گا. آئی ہیو ٹو گو ٹو دی بریک ان شاء اللہ تعالیٰ. بریک کے بعد سر اسی چیز کو ڈسکس کریں گے. رویے کے اوپر میں بات لے کر آؤں گا دوبارہ. تھوڑا سا پہلے اس کے اوپر میں اپنے ایک دوں گا اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ٹل دین سر، السلام علیکم. ریوائب ایف ایم 94.2. I'm your host نواز راجہ پاکستانی with your weekly program Signature Talk. اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیلہ ملک صاحب، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے اندر ایک بڑا گھناؤنا واقعہ ہوا ہے جس کو دیکھ کر انسانیت کام جاتی ہے. اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے ان ڈیٹیل. اف یو وانٹ ٹو آسک اے کوسچن یو کین کال اس آن 0333440940 اینڈ یو کین سینڈ اس اے ٹیکسٹ میسج آن 0333440940. سر میں نے آپ سے جیسے بریک میں جانے سے پہلے بات کی تھی کہ ہم نے رویوں کے اوپر بات کرنی ہے، تو وہ اس کے اوپر ڈسکشن کرنے سے پہلے میں دوبارہ وہ حدیث جو پہلے بیان کی اس کو دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3166 ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اور حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے. اب یہ ہمارے رویوں کی حالت ہے. یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بچے جنہوں نے اس سری لنکن مینیجر کو مارا، قتل کیا، یہ دینی تعلیم تو ان کی مسجد کے ممبر سے ہوتی ہے. آپ سمجھتے نہیں کہ ہمارے مسجد کا جو ممبر ہے وہ ایک یہ قابل اور ایک پڑھے لکھے عالم دین کے پاس آنے چاہیے تھا، جس کے پاس دنیا اور دنیاوی، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہوتی، اور وہ ایک اچھا سبق دے سکتا نا. وہ اگر ان لوگوں کے رویوں کو بنا سکتا تو پھر یہ والی حالت نہ ہوتی. کیونکہ یہ لوگ جو جیسے جنہوں نے مارا ہے، مجمع کے اندر مارا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کا کیلیبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ لوگ تو سیکھتے تو ہمارے مسجد کے ممبر سے ہی ہیں نا. انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟
इन मौलाना हजरात से सीखा है कि जो बड़े बड़े नारे लगाते हैं और फिर लोगों के अंदर इनको ये समझ ना दी कि अगर कोई गलती करे तो वो जो काजी है, जज है, उसका काम है कि उसकी फैसला करे कि इसने गलती की है या नहीं की है, और फिर उसके बाद वो जज फैसला सुनाएगा ना। तो ये तो इन्होंने कानून भी अपने हाथ में ले लिया। इन्होंने कौन सी तालीम के तहत यानी कि एक बंदे को बगैर सोचे समझे मार दिया इन्होंने। राज साहब, पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि ये जो रवैये के बारे में आपने बात की ना, ये रवैया जो आपने इख्तियार किया, माफ कीजिएगा, ये भी दुरुस्त नहीं है। हम्म। अब फैक्ट्री में जो जितने भी लोगों ने इसको मारा है उनमें से तो एक भी लड़का मदरसे का नहीं है। नहीं, मैं मदरसे की बात नहीं कर रहा सर। मैं आपको मैं बताता कह हूं, रहा हूँ कि जुमे की, मैं हाँ, मदरसे की बिल्कुल बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम मदरस जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं, मदरस वहां से जो थोड़ा बहुत इल्म हासिल करते हैं ना, वही है ना देखिए, ये। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं एक तो ये मदरसे ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई मौलवी नहीं था, इनको लीड करने वाला कोई मौलवी नहीं था वहां पे, मतलब ठीक है जी। ये हमारे ही लोग हैं जो कि फैक्ट्री में काम करने वाले। अच्छा, फिर ये नहीं कि बेरोजगारी है वहां पे, बेरोजगारी से हाथों तंग आके, ऐसी भी बात नहीं है, हम्म। बेरोजगारी भी ज्यादा नहीं है, मतलब। और ये भी नहीं है कि जी मतलब बाजी कोई बड़ी तालीमी ना खान की है, मतलब ऐसी बात भी नहीं है। हमारे यहाँ तालीम याफ्ता लोगों के जो जराइम है वो भी आपके सामने, वो कला हमारी अदालतों में जो सबसे बड़े आपके हमारे हाँ, माशरे के सबसे बड़े लिखे लोग हैं, वो जाके अदालतों में जजों के साथ क्या करते हैं आपके सामने है। मैं तो कहता हूँ सर, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों होना लाजमी है ना। तो मैं आपसे, देखिए, मैं आपको एक और वर्ज कर दूं। हमारा जो स्ट्रक्चर जो है, जो मुल्क, जो हमारा स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी है। अगर रवैये की अगर बात करें, अगर हम हल की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। ठीक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब जो दीन इस्लाम को जब तारुफ कराया, तो सबसे पहले रियासत की तश्कील की, मदीना रियासत बनाई गई। रियासत बनाने के बाद रियासत के कानून वजह किए गए। फिर आप जिम्मी की बात करते हैं, भाई ये जिम्मी नहीं था, ये आदमी, ये तो मेहमान था, आपके पास काम करने के लिए आया हुआ था। इसकी हैसियत तो एक सफीर जैसी है। यानी जमाना जहालियत के अंदर भी जब सफीर आते थे तो उनको कुछ नहीं कहा जाता था। फिर दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताइए कि अभी तक इसमें साबित नहीं हो सका कि इसने खुदा ना खासा तौहीन रिसालत की है, या तौहीन मजहब किया है, या कुछ ऐसे किया है। मतलब जी, खबरें तो दूसरी आ रही हैं, खबरें तो दूसरी आ रही हैं। मैं इसलिए इसमें कहना चाहता कि अभी क्योंकि मामला तफ्तीश शुरू हो गया, तो ऐसा ना हो कि नवाज साहब, मुझे भी एक नोटिस मिला हो कि भाई आपने अदालत में मुगल हो गया, आपने बात कर दी, लेकिन बातें तो दूसरी सामने आ रही हैं। एक तो बात ये है, एक तो ये बात, मैं एक छोटा सा वाक्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे माशरे के रवैयों का इलाज क्या है, हमारे पाकिस्तान के माशरे रवैये के इलाज क्या है। जनरल ज़िया-उल-हक के जमाने में एक पप्पू केस हुआ था लाहौर के अंदर, आपको याद हो। ठीक। उसने एक बच्चे के साथ बदफेली की जी। और उसे 48 घंटों में पकड़ लिया गया, और हफ्ते के अंदर फौजी अदालत ने सजा मौत सुना दी और चौक में उसे फांसी दी, सुना स्टेडियम के अंदर, सुना था लेकर गए थे। स्टेडियम के अंदर। मैंने खुद देखा उसे। मेरे एक अजीज वहां, वो पुलिस के बाद में वो डीआईजी थे, तो मैं काफी इस वाकये को 3 साल बाद मैं बैठे बात कर रहे थे, तो मैंने ये जब जिक्र शुरू हुआ तो उसने कहा कि जी उस वाकये की बात जो हुआ, तो कहा इस वाकये का इतना असर हुआ जी कि अगले, कहता अब 3 साल हो गए हैं, अब तक कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ किसी बच्चे की बदफेली के साथ, एक एक का फैसला हुआ। हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? फैसला नहीं सुना रही। मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूँ। हमें मदीना रेस्ट बनाने वालों के लिए शायद अल्लाह करे कि यही ठोकर उन्हें काम आ जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली दोनों खाना तनावल फरमा रहे थे। एक यहूदी आ गया। आप देखिए ना, वो मेरे मोमिन भी है, चीफ जस्टिस भी है, सब कुछ है। वो आ गया, उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक मुकदमा है। तो किसके खिलाफ है? ये नहीं कहा कभी, ना को वहां बाहर कोई चौकीदार खड़ा था, ना को पक्की अदालत थी, ना को कंप्यूटर था, ना को क्लर्क था, ना को फौजी था, ये सिपाही था जो उसको रोकता। मतलब वो आ गए। अब ये नहीं कहा कि खाना खाने के बाद बात करेंगे, हाथ रोक लिया, उनको बताओ क्या हुआ। तो ये जो आपके साथ खाना खा रहे हैं, इनके खिलाफ मेरा मुकदमा है। हज़रत अली की तरफ इशारा किया। हज़रत फारूक ने फौरन हज़रत अली से कहा कि आप उनके साथ जाकर खड़े हो जाए। जो फरियाद लेके आया, जो मुकदमा दायर करने के लिए आया, उसके साथ जाकर खड़े हो जाए। उसे ये नहीं कहा कि अच्छा बताओ फिर बात करनी है, उसको खड़ा कर दिया वहां साथ मुकदमा सुनने से पहले, और पूछा
حضرت فاروق نے اب بتاؤ کیا، اس نے کہا جی فلاں انہوں نے مجھ سے میری ایک گھوڑے کی زین خریدی تھی مجھ سے مطلب، اور اتنے درہم دینے تھے، انہوں نے مجھے اب تک نہیں دیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسے پیسے لوٹا دیے ہیں، اور عمر فاروق پوچھا آپ کے پاس کو گواہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرا غلام، میرے 2 بیٹے میرے اس بات کے گواہ ہیں۔ حضرت فاروق نے کہا کہ آپ کے غلام کی آپ کے دونوں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ غلام ہے آپ کا اور یہ دونوں بیٹے کو، اور گواہ لائیے۔ انہوں نے کہا جی اور گواہ نہیں ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا جی ان کے پیسے دیجیے جو مجھے مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول کا داماد ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں، میں فلاں ہوں، کچھ نہیں کہا، میں علم کا دروازہ ہوں، یہ بھی نہیں کہا۔ مطلب حضرت فاروق نے دیکھا کہ ان کی حالت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جیب سے تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ پیسے دینے لگے تو یہودی نے کہا نہیں، مجھے انصاف مل گیا، میں یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا، پیسے میں لے چکا ہوں۔ اور اس بات کے اوپر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس بات کے اوپر اس نے کہا میں آپ کا انصاف دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ہے انصاف۔ کتنی اہمیت ہے انصاف کی۔ ہاں، حضرت علی کو بٹھایا اور عمر فاروق نے کیا کہا، علی سے مخاطب ہوتا ہے، علی آپ کی صداقت پہ تو فرشتے گواہی دیتے ہیں، میں کیوں نہ آپ کی گواہی دیتا، مجھے پتا تھا کہ آپ جو کہہ رہے سچ کہہ رہے، لیکن باوجود اس ادب کے احترام کے بھی انہوں نے انصاف کا جو تقاضا تھا وہ پورا کیا۔ آپ مدینہ ریاست بنانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ انصاف یہ سنیے مدینہ ریاست بنانے نے کیا کیا ہے۔ یہ مدینہ ریاست بنانے والوں نے مدینہ ریاست والوں سے $3 ارب جو ہے سود 4% سود سالانہ پہ لیے ہیں، سود پہ، اور ان کو استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں 4% سود پہ لیا، اس نے بھی مدینہ ریاست والوں نے بھی سود پہ ہی دیے ہیں۔ احل البیع وحرم الربا، قرآن کی آیت جو ہے ہلا دیتی ہے آپ کو، یعنی سود جو کہ اللہ اس کے سود کھلی جنگ ہے۔ سود کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی 32 سزائیں ہیں، اور سب سے جو چھوٹی سزا ہے وہ ایسے ہے جیسے خدا نہ خواستہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ مکالا کرے۔ تو پھر ہم پہ آپ بتائیے، ہم پہ یہ عذاب کیوں نہ نازل ہوں؟ یہ عذاب ہی تو ہے، یہ رویے ہمارے ساتھ جو قوم کے ہوئے یہ عذاب ہی تو ہے۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ منافق کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ منافق نفق سے ہے۔ صحرا میں ایک چوہا ہوتا ہے جو اس کو بل بناتا ہے، اس کے دونوں طرف سوراخ ہوتے ہیں، ادھر سے دشمن آیا تو ادھر سے نکل گیا، ادھر سے دشمن آیا تو ادھر سے نکل گیا۔ یہ نفق سے نیفا ہے، جو شلوار میں نیفا، اسی سے نیفا بھی ہے۔ ادھر سے دشمن آیا ادھر چلا گیا، ادھر دشمن آیا ادھر چلے گئے، مطلب یہ ہے منافقت جو کہ ہم چل رہی ہے ہمارے، جسے ہم کام لے رہے ہیں۔ اور منافق کی سزا کافروں سے نیچے ہے، نچلے خانے میں ہے، اس سے بھی نچلے خانے میں ہے۔ میں ایک اور آپ عرض کر دوں، آپ نے کہا کہ آپ نے جو اب آپ کی بات میں کرتا ہوں کہ مدارس میں جو کیسے علماء پڑھے لکھے لوگ ہونا چاہیے، آپ بتائیے۔ میں مدارس کا ذکر نہیں کر رہا سر، میں یہ کہہ رہا ہوں، جو میرا پوائنٹ ہے چلیے نہیں، ہمارا حصہ ہے مدارس، ہم اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ صرف یہ ایڈ کر دوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو نظام ہے نا، تعلیمی نظام بھی جسے کہیں، ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بالکل دین سے بے بہر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ انسان اگر مریض بھی آ گیا اس کو پیسے کی فکر ہے، اور ایک طرف سے اگر کوئی مدرسے سے بچہ نکل کے آتا ہے تو اس کو دنیا کا نہیں پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، بالکل وہ ہنر سے فارغ ہوتا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام بھی بالکل فارغ ہے۔ دیکھیے چلیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اسی بات کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ میرا مدارس سے بڑا قریبی تعلق ہے، مدارس کے جو آج وہ مدارس نہیں جن کی طرف آج آپ اشارہ کر رہے ہیں، آج مدارس بھی بہت ترقی کر گئے ہیں۔ چلیے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا رویہ مدارس کے ساتھ کیا ہے، عوام کا، حکومت کا چھوڑ دیں ایک طرف کر دیں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کتنے لاکھ بچے وہ ان کو کھانا مل رہا اور شیلٹر دیا ہوا ہے، کتنے لاکھ بچوں کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر میں تو 4 بچے ہوتے ہیں، وہ تو مچایا ہوتا انہوں نے، اور آپ جیسے اور مجھ جیسے جو لوگ ہیں، ہمارا ایک بچہ ہو تو وہی کسی مہمان سے بھی بات نہیں کرنے دیتا، ایسے ہی ہے، ہاں جی، نہ ٹیلی فون میں بات کرنے دیتا ہے، مطلب ہاں جی۔ گزارش یہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہمارے پنجاب میں ہوتا کیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، اب شاید رویہ تھوڑا تبدیل ہو گیا ہو۔ شام کو مولوی صاحب جو ہیں بچے کے ہاتھ میں ڈول دے کے لوگوں کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں، جو متمل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھیج دیتے ہیں۔
آپ کے گھر میں گئے، آپ نے شوربہ ڈال دیا، بوٹی ڈال دی، میرے گھر میں آئے، میں نے اسی میں دال ڈال دی، اس گئے اس میں ترکاری ڈال دی، ہاتھ میں روٹیاں پکڑی ہوئی ہیں، سالن پکڑا، وہ ساری چیزیں ملا کے وہ مسجد میں لے جاتا ہے، امام صاحب بھی کھاتے ہیں، خود بھی کھاتا ہے اور بچے کھاتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اسی بچے کو مانگنے کی عادت ڈالی ہم نے، اسی بچے کو اپنے گھر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اترن پہننے کے لیے دیتے ہیں، اس کے لیے عید کے نئے کپڑے بنواتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، پھر یہی نہیں کرتے بلکہ اسی بچے کے سامنے اپنے بچے کا سر پہ سے صدقہ اتار اٹھا کے کے اس کو دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں۔ بالکل اس بجان۔ ماحول میں وہ بچہ بنتا ہے، مسجد کا عالم بنتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، آپ ہی کی مسجد میں بیٹھتا ہے، اور جب منبر میں بیٹھتا ہے 2-3 سیڑھیوں اوپر بیٹھتا ہے، آپ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، راجا صاحب، ملک صاحب، خان صاحب سب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ 3 سیڑھیوں اوپر بیٹھا ہوا ہے، نفسیاتی طور پہ پھر وہ آپ سے بدلے لیتا ہے۔ بالکل بدلہ اس نے کیا لینا ہے، وہ آپ کے جو ہے مزاج، آپ کے رویے، آپ کے جو ہے نا ان کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا، ہاں، درست اپنے ہاتھ میں فرمایا۔ رکھے گا، پھر وہ بات کرے گا، وہ دین کی وہ بات نہیں کرے گا، وہ نفسیاتی طور پہ۔ اب بتائیے قصور کس کا ہے؟ ہمارا بھی ہے، ہمارے معاشرے میں ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں، یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے، لیکن بڑی ذمہ داری جو حکومت کی ہوتی ہے۔ حکومت نے کیا کیا؟ جی حکومت نے اپنے رویے کے ساتھ کیا، حکومت کو آپ دیکھیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا 3 سال 3.25 سال ہو گئے، ہمارا سربراہ جو ہے وہ لانتے ہی بھیج رہا ہے اپنے پرانے حکمرانوں کے اوپر، اور کوئی کام ہے ہی نہیں اس کے پاس سرے سے، مطلب اس کے وزراء وہ بھی ایک کورس میں سارے جو ہے نا وہ گالیاں نکال رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے ایک کورس کے اندر گالی دی جا رہی، مطلب یہ کیا، یہ ملک کی ترقی ہو رہی ہے؟ کیا آپ تربیت کریں گے؟ آپ کے پاس ترقی اوپر سے جو ہم اخلاق جو ہے نا اوپر سے آئیں گے۔ قرآن تو میں کہتا ہے ان احسنکم خیارکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ جی ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک ہم کیسے اخلاق دیکھتے ہیں؟ اخلاق تو دیکھتے ہیں، اخلاق باختہ لوگ تو ضرور دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ رویہ رکھیں آخر میں، مطلب ہے پھر آپ مجھے یہ بتائیے، گھر میں حرام آئے ہم توقع کریں، مطلب ہے کہ بھائی یعنی ہماری اولاد بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، تربیت بڑی ٹھیک ہونی چاہیے، یعنی ویسے اس میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ ہمارے حالات یہ ہے کہ سب سے اخلاق باختہ اور سب سے منہ پھٹ آدمی جو ہے اس کو یہ مواصلات کی جو وزارت ہے وہ دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ بدتمیزی سے بات کر سکے اور بدتمیزی سے جواب دے سکے۔ یہ حالت ہے ہمارے۔ میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں اس سے زیادہ، لیکن یہ جو دینے والا ہے وہ تو اس سے بڑا مجرم ہوگا جس نے اسے دیا ہے۔ ایسے ہی تو جس نے اسے یہ ذمہ داری سونپی ہے، ذمہ داری تو اس کی بنتی ہے۔ ہمارے یہاں جمہوریت کا بڑا رونا روتے ہیں، بڑا وبیلا جمہوریت کرتے ہیں۔ اب تو جمہوریت تو چلو میں تو خیر سچی بات، میں تو آپ سامنے نہیں اپنے مضامین میں تو ایسی جمہوریت کے خلاف ہوں، اس مغربی جمہوریت کے۔ میں کہتا ہوں میرے رب نے، میرا جو خالق ہے جس نے ساری مخلوق کو کریٹ کیا ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، وہ کیا معاذ اللہ بھول گیا کہ دنیا کا نظام کیسے چلنا چاہیے؟ اس نے ہمیں قرآن کی شکل میں پورا دنیا کا نظام دیا ہے کہ نظام کیسے چلنا چاہیے۔ لیکن چلیے اگر آپ عقل کے اندھے ہو گئے ہیں، کور بصری ہے آپ کے پاس، مطلب ہے تو جو جمہوریت کا نام لگاتے ہیں تو یہاں کی جمہوریت دیکھ لینا، جو جمہوریت کی ماں کہلاتی ہے کیا ہے۔ منسٹر ریلوے کا جو ہے، ریلوے کا منسٹر وہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، خبر آتی ہے کہ جی بٹفورڈ کے قریب جو ہے ایک انجن جو ہے اس نے اگلی گاڑی کو تھوڑی ٹھوکر مار دی، کوئی آدمی مرا نہیں اس کے اندر۔ اسی بات کے اوپر اس نے ریزائن کر دیا، اس نے کہا جب تک تحقیق مکمل نہیں ہوتی میں یہ مسئلہ نہیں سنبھالوں گا۔ جمہوریت تو یہ ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے یہاں کیسی جمہوریت ہے؟ آپ کے یہاں تو 20 قتل ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، تو اس کو آپ کے پرواہ نہیں ہوتی ہے آپ کو کسی قسم کی؟ بالکل آپ نہیں، میں نے آپ نے بتایا نہیں مشال کیس مردان کے ساتھ کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا، یوہنا میں کیا ہوا، یوہنا آبادی جو آبادی عیسائی میں وہاں پہ کیا ہوا۔ باہر کا فوراً پریشر لے لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ ویٹیکن کا اور دوسرے لوگوں کا جو پریشر آتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آپ کان پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ہمیں پھر درس دیتے ہیں مدینہ ریاست کا، یعنی تو کہ کیسے ہمارے میں کیسے یقین کر لوں مدینہ ریاست؟ آپ مخلص ہیں، آپ مدینہ ریاست مطلب سود کا، ابھی تو میں نے ایک ہی بات ذکر کیا، میں اور کچھ کرنا نہیں چاہتا، مجھے شرم و حیا ہے اس بات کا کہ مدینہ اللہ نے جس کے بارے میں سختی کر رکھی ہے سود کے بارے میں، پر مدینہ ریاست، آپ لوگ مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں یہ کہتے کہ میں اس ملک میں پورا قرآن نافذ کروں گا؟
جس کے لیے یہ معجزاتی ریاست ہمیں عطا کی گئی. چلے سر 27 رمضان کی مبارک رات کو ہمیں عطا کی گئی یہ ریاست. ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ, اوفو بالعہد کیا تھا. وہ اوفو بالعہد کدھر ہے؟ وہ ہم وعدے کی تو پابندی کر نہیں رہے. چلے سر اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ چلے ہمیں اتنا تو پتا ہوگا نا کہ رویے کی جو تبدیلی, ایک تو حکومت کی ذمہ داری ہے, دوسرا عدالتی جو ہے ہمارا نظام بالکل ختم ہو چکا ہے, انصاف نام کی چیز نہیں ہے. اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اور یہ جو تھوڑا سا ہم فائنینشیل کے اوپر بھی آ گئے ہیں کہ سعودی عرب نے 3 ارب ڈال دی ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بریک کے بعد. ٹل دین سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. This is Aisha. السلام علیکم. Assalamu alaikum, welcome back to Revive FM 94.2. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. اور سر پروگرام کا اس حصے کو ہم صرف جو چودھری سرور صاحب نے ایک بیان دیا ہے اس کے اوپر رکھیں گے کہ پاکستان کو 6 ارب ڈالر کے عوض جو ہے آئی ایم ایف نے لکھوا لیا سب کچھ پاکستان سے. اور میں خود سوچ رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میں ٹیسکو یو کے کا صرف جو ٹیسکو یو کے کا جو بزنس ہے اس کی میں پروفٹ وغیرہ کا پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا تقریباً 2 بلین پاؤنڈ, یعنی کہ آپ اندازہ رفلی کہہ رہے ہیں کہ 3 ارب ڈالر جو ہے نا ایک سال کا پروفٹ ہے ٹیسکو کا, صرف ایک سبزیاں اور یہ چیزیں بیچنے والی کمپنی اس کا پروفٹ ہے. اور کتنا چھوٹا سا ملک ہے, اور ہمارا اتنا بڑا ملک وہ صرف 6 ارب ڈالر, وہ بھی 2 ارب ڈالر ہر سال دیں گے. 3 سال کے اندر وہ 6 ارب ڈالر پورا کریں گے. ادھر سے ہم سعودیہ سے 3 ارب ڈالر لے رہے ہیں. کیا ہو گیا ہمارا ملک اتنا بھوکا ہو گیا سر, یہ کیا ہو, یعنی کہ بالکل بھی نہیں ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہے, سب کے سب لوگ بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں کر رہے. ہوا کیا ہے آخر یہ؟ میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ میں آپ کی سیگمنٹ کا نا جواب جو ہے ایک لطیفے سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو شاید ابھی مجھے میرے ذہن میں آیا, جو کہ بڑا قرین قیاس بھی ہے جو آپ کے سوال کے جواب کے بارے میں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پنجاب میں کتوں کی لڑائی کا بڑا ایک رواج ہے, دیہاتوں میں, گاؤں میں بڑا مجمع جمع ہوتا ہے. لیکن مراسی کا کتا تھا, وہ چودھری کتے کے ساتھ اس کا مقابلہ آ گیا اور مراسی کا کتا ہار گیا, چودھری کا کتا جیت گیا. مراسی نے اب رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں, کیونکہ یہ چودھری ہے اور جو ججز ہیں انہوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے اور میں غریب آدمی ہوں. اور اب سارے ہزاروں لوگوں کے مجمع نے دیکھا کہ اس کا کتا واقعی کسی سفارش سے نہیں ہارا, بلکہ وہ واقعی ہارا اور بھاگ گیا اس کے مقابلے میں روزگار دونوں. تو اس ججوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار, جیسے گاؤں میں ہوتا ہے تم اپنا کوئی اور جج مقرر کر لو, سالس مقرر کر لو, تو وہ فیصلہ کر دے, کوئی بات نہیں. اس مراسی نے کیا کیا کہ اس مراسی جس کے کتے اس کے لڑائی ہوئی تھی کتے کی, اس کا مخالف جو چودھری تھا اس کو اپنا سالس بنا لیا اور سب سے کہا کہ یہ میرا فیصلہ کرے گا. سب نے کہا کہ کوئی اعتراض نہیں, ساری دنیا نے دیکھا ہے سالس آخر جو بھی مرضی بن جائے, یہ جو سامنے جو چیز ہے اس کے خلاف تو نہیں جا سکے گا. مطلب ہے اس چودھری نے کہا کہ آج مجھے موقع ملا اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا. اس نے تھوڑی دیر بعد سوچا, اس نے کہا کہ جی میں فیصلہ کرتا ہوں کہ مراسی کا کتا ہار گیا اور مراسی کا کتا جیت گیا اور چودھری کا کتا ہار گیا. لوگوں نے ہاہاکار مچا دی, شور مچا دی کہ کیا تمہارا انصاف ہے. جو مراسی تھا اس نے بھی رونا شروع کر دیا. تو اس چودھری کا بدبخت, تیرے حق میں تو میں نے فیصلہ کیا اور تو بھی رو رہا ہے. کہتا نہیں چودھری, میں رو اس لیے رہا جب تو مر جائے گا پھر میرے فیصلے کون کرے گا. مسئلہ یہ ہے ہم بھی اسی پوزیشن میں ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ ہمیں مراسی گنے یا کوئی اور گن لیں یا چودھری گن لیں, ہم اسی پوزیشن میں ہیں. ہم فیصلے ان لوگوں سے جا کے کرواتے ہیں جنہوں نے ہمارے بلاہر گلے کاٹنے. آپ نے سعودی عرب کا نام لیا, وہ تو مدینہ ریاست ان کے انڈر ہے نا, مدینہ ریاست مطلب ہے. تو مدینہ ریاست میں جو آرام فرما رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو میرے رب کی کتاب قرآن نافذ ہوا, قرآن نازل ہوا, تو کیا وہ قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان کو, کیا کسی غیر آدمی کو بھی سود پہ پیسے دیں؟ ان کے سعودی عرب کے خود اپنے پیسے سب امریکہ کے اندر ہوتے ہیں, ارامکو وغیرہ کے, اور اس کے اوپر سود نہیں لیتے ہیں یہ, اس کے اوپر سود نہیں لیتے ہیں یہ. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیے کیا ان کا حق بنتا ہے؟ پھر یہ جو مدینہ ریاست بنانے کے لیے چلے ہیں, یعنی اگر شرم ہو تو ڈوب کے مر جائیں. پڑوس میں دیکھے افغان, چائنا نے انہیں $2 بلین دینے کی آفر کی, 7 سروسز لگائے, سروس چارج مدد کے لیے. سود نہیں کہا, سروس چارجز کہا.
تو طالبان نے انکار کر دیا. طالبان نے کہا انہیں آپ اسے آپ ختم کریں. آپ ہمارے مطابق یہ سود ہے. اگر ہم سود کے زمرے میں یہ بات آتی ہے ہمیں نہیں چاہیے. وہ فاقے کی حالت میں ہے. دنیا بتا رہی ہے وہ فاقے کی حالت میں ہے افغانستان. پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی ہے کہ افغانستان کی آدھی آبادی جو ہے وہ فاقے کر رہی ہے. آدھی آبادی. دنیا میں اتنا بڑا قحط نہیں آیا جتنا افغانستان میں آیا. چل رہا ہے, بتایا نہیں جا رہا. اور 13 بلین بچے جو ہیں مختلف بیماری میں مبتلا ہو گئے افغانستان کے. وہ بھوک کا مقابلہ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ افغان وزیر خارجہ کی جو ملاقات ابھی دوحہ میں ہوئی ہے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ, انہوں نے وہاں پہ مدد نہیں مانگی. مطالبہ یہ کیا کہ ہمارا جو $9.5 بلین آپ نے فریز کیا ہے وہ ہماری رقم ہے, واپس کریں آپ ہمیں. امریکہ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. اس نے کہا کہ جی آپ کے پاس ہمارے کچھ امریکن وہاں پہ سپاہی رہ گئے وہاں پہ آپ کے ملک کے اندر, انہوں نے ڈھونڈ کے لایا. کہا ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائے, مطلب ہے بہانہ تھا نا میمنے والا. مطلب ہے میمنا پانی پی رہا تھا تو شیر بھی پانی, ادھر چیتا بھی پانی گیدڑ بھی پانی پی رہا تھا. سوری مطلب ہے تو گیدڑ نے کہا اسے کھانا چاہیے. اس نے کہا اور تم پانی گدلا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضور پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے. اس نے کہا اچھا تم نے مجھے گالی دی, پچھلے سال گالی دی تھی. اس نے کہا میری تو عمر ہی 3 مہینے ہے. اس نے کہا تمہارے باپ نے گالی دی ہوگی, پکڑ لیا. ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے, آپ نے ٹیسکو کی مثال دی ہے اس کے بارے میں. بات یہ ہے کہ ٹیسکو پہ یہ جو ہمارے ہاں تو کیا ہوا تھا, ہمارے ہاں مشرف نے کیا کیا تھا. مشرف نے یونین بینک کا آدمی لا کے بٹھایا نا, شوکت عزیز. اس نے کیا کر دیا ہمارے ملک کی معیشت کو اس رنگ پہ لے آیا جس کی سزا آپ بھگت رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے جب سے یہ آئے ہیں جو یہ اقتدار میں آنے سے دعویٰ کرتے تھے کہ میں دنیا بھر کے ماہرین جو ہے میں لے کے آؤں گا یہاں پہ. 7 تو وزیر خزانہ لے کے آ گئے ہیں, 9 سیکرٹری چینج کر لیے, مطلب وزارت خزانہ سیکرٹری چینج کر لیے. انتظامی حال دیکھو وہ بھی ایسا ہے. ابھی ان کے 2 وزیر خزانہ, ایک صاحب کا شوکت ترین, دونوں امریکہ کے اندر پاؤں پکڑ رہے تھے IMF کے. آپ نے اپنی خود مختاری جو ہے, ابھی یہ جو چودھری سرور صاحب ہے, میں ان کو بات کر رہا ہوں, میں لطیفہ بھی انہی کے لیے میں نے سنایا ہے. یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر ہے, یہ دوست ہے ہمارا, لیکن اس کا حصہ ہے. اگر یہ حکومت نے سارا پاکستان لکھ کے دے دیا تو اس میں تم بھی حصہ دار ہو, اس حکومت کا حصہ ہو تم. گورنر میں نے کہا نا سب پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا, مگر کہتے ہیں کہ یہ نجی محفل میں کہتے ہیں کہ یہ بھی پسند نہیں کرتے ہیں عمران خان صاحب کی پالیسی سے, بڑے اختلاف ہوا پڑا ان کا. ابھی تو اور بڑے اختلافات نکلیں گے, آہستہ آہستہ اور بڑے اختلافات نکلیں گے. ابھی جو الیکشن اگلا قریب آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ پھر منڈی کیسے سجتی ہے وہاں پہ, منڈی کو کیا بھاؤ لگتے ہیں. تکلیف تو یہی ہے. میں نے آج کا کالم سارا لکھا ہی اسی کے اوپر ہے کہ ہمیں بتایا تو جائے کہ ہمیں کتنے میں بیچ دیا گیا, ہماری قیمت کیا لگی, کیا یہ مادے ہمارے جو باہر ملکوں سے IMF سے یا ورلڈ بینک سے جو قرضے لیتے ہیں, کیا ہم نے اپنے کو پارلیمنٹ میں بحث کی اس کی. آپ یہ دیکھیے کہ اس خطے کے اندر سب سے زیادہ کرنسی کا بیڑا غرق آپ کا ہے. جی, آپ کے پڑوس میں افغانستان کی کرنسی ابھی بھی آپ سے مضبوط ہے. $1 بنگلہ دیش کا آتا ہے, ہمارا حصہ تھا پاکستان. بنگلہ دیش کا ٹکا دیکھ لیں, مطلب 68 ٹکوں کا آپ دیکھیں وہ ٹیکسٹائل کے اندر ہم سے 3 گنا آگے جا رہا ہے. وہاں پہ ٹیکسٹائل ہوتی نہیں, وہاں پہ کاٹن نہیں ہوتی, وہاں پہ پاکستان سے جاتی ہیں. آپ کس کا رونا روئے, کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرو. سارے شہر نے پہن رکھے دستانے. آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, معیشت کی باتیں کرتے ہیں, آپ بڑے بڑے افلاطون بنتے ہیں, بڑے بکرات بنتے ہیں, تو کہاں ہے آپ کی مطلب وہ کہاں گیا آپ کا وہ مغبچہ جو کہ کہتا تھا کہ پہلے 100 دن کے اندر $200 ارب جو عمران خان لائے گا, پھر IMF کے منہ پہ مارے گا, پھر ہم سے یہ کرے گا, وہ کرے گا, ایسا کرے گا. وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ پھر آپ کوئی ایک بندہ قابل نہیں ہے. اتنے نالائق لوگ ہیں کہ 3 سال کے اندر, ٹھیک ہے وہ پچھلی حکومت نے قرضہ لیا, آپ نے قرضہ لے کر وہ واپس کیا, آپ نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, بالکل ختم. نہیں, بات یہ ہے, میں پروگرام تھا انٹرنیشنل ٹی وی کے اوپر, میں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے پچھلے قرضے لینے کے لیے قرضے لینے پڑے تو ہمیں بتائیں آپ نے کتنے پیسے واپس کیے.
آپ نے لیے کتنے اور قرضے کے سود میں کتنے پیسے آپ نے واپس کیے؟ قرضہ تو بڑا ہے وزیر 20 لیکن ارب اب ہمیں یہ بتایا جائے نا کہ پھر ہمارا قرضہ، پھر ہمارا اگر سابقہ قرضے اتارنے کے لیے آپ پیسے لے رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ قرضہ تو کم ہونا چاہیے نا، اس کی تعداد کم، جو پھر کیوں ہے آپ بتائیے نا. پھر ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ جو قرضہ آپ نے لیا ہے وہ کہاں کہاں ہم نے صرف کیا ہے. ہمیں نہ بتائیں، ہمارا حق ہے قوم کا آپ سے پوچھے، لیکن پارلیمنٹ میں تو بتائیں آپ آ کے. آپ جے ٹی آپ کی بن چکی ہیں، آپ کے یہاں آٹا کھا گئے، 1,000 ارب وہ لے گئے، 1,500 ارب جو ہے چینی والے لے گئے، ادویات والے لے گئے. ادویات کا وزیر آیا امر کیا نہیں، وہ 460 بلین لے گیا، اس کے بعد میں سیکرٹری جنرل بنا دیا. ہاں جی، وہ پیٹرولیم کا پیکج بھی 40 ارب روپے کی ہوئی ہے. پیٹرولیم والا وہ لے گیا. آپ نے جے آئی ٹی بنا لی، اب جے آئی ٹی کو سرانے رکھ کے سوتے ہیں آپ روز. کہاں گئی آپ کی جے آئی ٹی؟ مطلب ہے آپ خود کہتے تھے کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک جو حکمران ہے وہ بے ایمان ہے. تو آپ کے بارے میں کیا رائے کہ ہم کی جائے؟ آپ نے تو ڈبل تک پہنچا دیا. آپ نے ایسا وزیر رکھا کہ اس نے آپ کی ایئر لائن ہی بند کرا دی بیان دے کے. ایک بیان سے اس نے بند کر دی. مطلب پھر آپ نے ایک ایسا وزیر صحت رکھا وہاں پہ، ایسا آدمی رکھا کہ جس کی وجہ سے ہندوستان میں کووڈ کے زیادہ مریض، لیکن اس کی فلائٹیں چل رہی اور پاکستان کی چیزیں بند. لوگوں کو پاکستان میں پابندی لگ گئی. مطلب ساری چیزیں عجیب آدمی ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم باہر کے اوورسیز لوگوں کو ووٹ کا حق دے رہے ہیں، لیکن انہیں الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے. الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے. یعنی اوورسیز کو انہوں نے غائب کہا کہ یہ گائے ہے، یہ ملک یہ گائے ہے، اس کا اگلا حصہ منہ جو ہے چارہ وارہ وہ آپ کے ذمہ ہے، اور دودھ ہم دوئیں گے. اور پنجاب کے 40 حلقوں میں اوورسیز ووٹرز کی وجہ سے فیصلے ہوں گے. یہ بھی شیخ رشید صاحب نے کہا. سر وی ہیو ٹو فنش آور پروگرام. ٹائم کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالی. ڈسکشن بہت اچھی تھی. اب سوال بڑے سینسٹیو کرتے ہیں، اس کے لیے وقت بھی زیادہ لیا کریں. ہاں جی، تو وہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نیکسٹ ویک بھی آپ ہی کو میں لے کر آؤں گا اور اسی چیز کے اوپر ڈسکس کریں گے. سر یہ وہ کرنا بڑا لازمی ہے. ٹل دین سر آپ کو پروگرام میں شکریہ سر آنے کا. ٹل دین السلام علیکم. بس. Does your pizza